बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे यहाँ मुस्लिम माशरे में बहुत सारे मसाइल ऐसे बिखरे हुए होते हैं कि जिसके गोया कि हम आदी हो जाते हैं और बहुत सी मरतबा उसके ऊपर इस्लाम का या कुरान का नाम लग जाता है। तो इस वजह से ये ज़रूरी है कि क्या वाकई इस्लाम का ये नज़रिया है या नहीं है। मिसाल के तौर पर यही एक मसला कि क्या इस्लाम में औरतों को ख़ास तौर से बीवियों को मारने की इजाज़त है। बाज़ मरतबा तो ये चीज़ इस तरह से कही जाती है कि कुरान ने मारने का हुक्म दिया है, तो इस एतबार से मर्दों को एक अथॉरिटी हासिल हो जाती है कि वो अपनी बीवियों पर जैसे चाहे हाथ उठाएं और फिर उसकी कोई मिक़दार नहीं होती है, कोई तहदीद नहीं होती है, कोई तहज़ीब नहीं होती है और बस सारा गुस्सा निकाल देना है। बाज़ मरतबा बाहर से फ्रस्ट्रेशन सारा बीवी पर उतार देना या थोड़ी छोटी मोटी गलतियों पर हाथ उठा देना और फिर उसके बाद ये कि इसको इस्लाम का नाम देना, कुरान के नाम से ये चीज़ करना। ज़ाहिर है कि कुरान ऐसे जुल्म और ज़्यादती को कहाँ जायज़ करार दे सकता है। हाँ, अलबत्ता कुरान करीम की सूरतुन निसा में आयत नंबर 34 जो आती है उसमें वज़रिबूहुन्ना, यानी ये कि मर्दों को हुक्म दिया गया है कि औरतों पर हाथ उठाएं, औरतों की पिटाई करें। इस बात का हुक्म ज़रूर दिया गया है, लेकिन ये आयत बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन का शिकार है और इसका गैर मफ़हूम लिया गया है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम इसी बात को समझने की कोशिश करते हैं कि कुरान ने क्या बात बताई है। और कुरान पाक की सबसे बड़ी तफसीर ख़ुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और सीरत पाक है। तो लिहाजा सीरत पाक में हमें इस सिलसिले में क्या मिलता है, इसको हम देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आयत करीमा को देखते हैं कि आयत नंबर 34 है सूरतुन निसा की। अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं कि अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, के मर्द औरतों पर ज़िम्मेदार है, निगहबान हैं। क्यों ये ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने क्यों दी है? बिमा फ़द्दलल्लाहु बअदहुम अला बअद, एक इस वजह से कि अल्लाह ताला ने फ़ितरी तौर पर बाज़ सलाहियतें, बाज़ सिफ़ात, लीडरशिप की क्वालिटीज़ मर्दों के अंदर ज़्यादा रखी हैं बनिस्बत औरतों के। इस वजह से घर का ज़िम्मेदार मर्द को बनाया है। दूसरी बात बताई वबिमा अनफ़क़ू मिन अमवालिहिम, कि ये ख़र्च करते हैं तो लिहाजा जो ख़र्च करेगा वो गोया कि ज़िम्मेदार हो जाएगा। इस एतबार से कुरान ने ये एक उसूली चीज़ बताई है। तो गोया कि मर्दों की ज़िम्मेदारी पहले कुरान ने बताई, फिर उसके बाद औरतों की ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला बताते हैं फ़स्सालिहातु क़ानितातुन हाफ़िज़ातुन लिलग़ैबि बिमा हफ़िज़ल्लाह, कि औरतों की ज़िम्मेदारी बताई सबसे पहले सालिहात के नेक होना। ज़ाहिर है कि नेकी का ताल्लुक़ हुकूक़ुल्लाह से है, अल्लाह के जो हुकूक़ है उसको अदा करना। फिर उसके बाद दूसरी सिफ़त बताई क़ानितात, क़ानितात के माने इताअत गुज़ारी करना, यानी शौहर की इताअत करना। तो ज़ाहिर है कि इस दूसरी ज़िम्मेदारी का ताल्लुक़ शौहर से है। पहली ज़िम्मेदारी का ताल्लुक़ अल्लाह की ज़ात से, दूसरी ज़िम्मेदारी का ताल्लुक़ शौहर से। उसके बाद फिर तीसरे नंबर पर फरमाया हाफ़िज़ातुन लिलग़ैबि बिमा हफ़िज़ल्लाह, उन पर्दे में रहने वाली चीज़ों की हिफाजत करने वाली है कि जिसको अल्लाह ने ख़ुद पर्दे में रखा है, यानी अपनी इफ़्फ़त और इस्मत की हिफाजत करना। ये औरतों की 3 ज़िम्मेदारी बताई है। और फिर उसके बाद इन 3 ज़िम्मेदारियों में अगर कोताही हो जाती है, चुनांचे आगे चलकर बताया कि वल्लाती तखाफून नुशूज़हुन्ना, मर्दों से कहा कि अगर तुम्हें इस बात का खौफ हो कि ये औरतें नाफरमानी कर जाएं तो फ़ाइज़ूहुन्ना, इन्हें नसीहत करो, वहजुरूहुन्ना फ़िल मज़ाजिअ, इनके बिस्तर अलग कर दो, वज़रिबूहुन्ना, और इनकी पिटाई करो या इन पर हाथ उठाओ। फ़इन अताअनकुम फ़ला तबग़ू अलैहिन्ना सबीला, अगर ये तुम्हारी इताअत पर आमादा हो जाएं तो फिर अब तुम्हें किसी तरह से इन पर ज़्यादती करने का कोई हक़ नहीं है। इन अल्लाह काना अलिय्यन कबीरा, बेशक अल्लाह तबारक ताला की ज़ात बहुत बुलंद भी है, बहुत बड़ी भी है, यानी हर चीज़ पर अल्लाह तबारक ताला की निगाह है, नज़र है। किसने कौन सा काम किस नीयत से किस मकसद से किया है ये अल्लाह तबारक ताला अच्छी तरह जानते हैं। अब ये तो आयत करीमा का ख़ुलासा हो गया। अब उसके बाद इस आयत करीमा का एक शान नुज़ूल भी हमें मिलता है। बाज़ रिवायतों में हज़रत साद बिन रबी का नाम मिलता है, बाज़ रिवायतों में किसी और सहाबी का, कि उन्होंने अपनी बीवी पर हाथ उठाया तो उनके बीवी के वालिद उनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लेकर आए और शिकायत की कि इन्होंने मेरी बेटी पर हाथ उठाया है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इक़्तस्सी मिन्हु, कि तुम उससे क़िसास ले लो, यानी जैसे उन्होंने हाथ उठाया है
تم بھی اسی طریقے سے ان پر ہاتھ اٹھانا۔ اور ابھی یہ واپس لوٹے ہی تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دوبارہ بلایا، فرمایا کہ اتانی جبرائیل، کہ جبرائیل میرے پاس آئے تھے، وانزل اللہ تعالی هذه الآیہ، اور یہ آیت کریمہ لے کر آئے ہیں، اور فرمایا کہ اردنا امرا و اراد اللہ امرا والذی اراد اللہ خیر، کہ ہم نے ایک چیز کا حکم دیا، ایک چیز ہم نے چاہی، ایک چیز کا فیصلہ ہم نے کیا، لیکن اللہ نے ایک اور چیز کا فیصلہ کیا، اور ظاہر ہے کہ اللہ کے فیصلے میں خیر ہے۔ چنانچہ اب یہی ہوا کہ میاں بیوی کے درمیان قصاص نہیں ہوگا، یعنی اگر مرد نے ہاتھ اٹھایا تو عورت کو بھی ہاتھ اٹھانے کا اختیار نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک مرتبہ یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ لا تضربوا اماء اللہ، کہ اللہ کی بندیوں پر ہاتھ نہ اٹھانا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور فرمایا کہ ذَئِرْنَ النِّسَاءَ عَلَىٰ أَزْوَاجِهِنَّ، کہ اللہ کے رسول کے عورتیں تو نافرمان ہو گئی، آپ نے کہا کہ ہاتھ نہیں اٹھانا، تو عورتیں تو نافرمان ہو گئی، ہماری بات ہی نہیں سن رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر عورتوں پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت دے دی، لیکن پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ فَأَطَافَ بِآلِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نساء کثیر یشکون ازواجہن، کہ ہوا یہ کہ جب اجازت مل گئی تو اس پر ہنگامہ ہو گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی خدمت میں بہت سی عورتیں آئیں اور اپنے شوہروں کی شکایت کرنے لگیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام سے فرمایا لیس اولئک بخیارکم، کہ جو اپنی عورتوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں یہ اچھے لوگ نہیں ہیں، یہ خیر والے لوگ نہیں ہو سکتے جو اپنی عورتوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط بیدہ ولا امرأة ولا خادما الا ان یجاہد فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نہ کسی عورت پر ہاتھ اٹھایا اور نہ ہی کسی خادم پر ہاتھ اٹھایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی اور سب سے بہترین تفسیر ہو سکتی ہے۔ بہرحال یہ چند تمہیدی باتیں تھیں، اب ہم آتے ہیں قرآن کریم کے الفاظ ہی کو دیکھتے ہیں۔ نظم قرآنی، قرآن کے جو الفاظ ہے، قرآن کا جو کانٹیکس ہے، یہ خود اتنا بہترین ہے کہ یہ جو ہے قرآن پاک کی آیت کی بہت بہترین تفسیر کر دیتا ہے۔ چنانچہ جیسے میں نے آیت پاک کے خلاصے میں بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر 3 طرح کی ذمہ داریاں ڈالی ہیں، ایک یہ کہ صالحات ہونا، اللہ سے اپنے معاملات کو درست رکھنا، دوسرا قانتات یعنی شوہروں کی اطاعت کرنا، اور تیسرا حافظات یعنی اپنے عفت اور عصمت کی حفاظت کرنا۔ اور کوتاہی کرنے پر، نشوز پر، قرآن کے جو الفاظ ہیں نافرمانی، نشوز پر اللہ تبارک تعالیٰ نے 3 سزائیں بیان کی، 3 ذمہ داریاں بتائیں، اور پھر اس کے بعد 3 سزائیں بتائی ہیں۔ اور اس میں پہلی سزا ہے وعظ کرنا یعنی نصیحت کرنا، دوسری سزا ہے بستر الگ کر دینا، اور تیسری سزا ہے ہاتھ اٹھانا یعنی ضرب کرنا۔ لیکن نظم قرآنی کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک ذمہ داری کی کمی کی وجہ سے آپ ان کو ہاتھ اٹھائیں، آپ ان کو ضرب کی سزا دیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ صالحات یعنی اللہ کے جو حقوق ہیں ان میں اگر کمی ہو جائے تو پھر اس پر سزا ہے یہی ہے کہ ان کو نصیحت کیا جائے، ان کو وعظ کیا جائے۔ چنانچہ فقہا نے اس مسئلے کو لکھا ہے، احناف نے بھی اور شوافع کے یہاں بھی یہ چیز لکھی ہوئی ہے، اور علامہ شامی نے بھی اس بات کو ذکر کیا ہے، اگرچہ اس میں اختلاف ہے لیکن راجح قول یہی ہے، اگر کسی وجہ سے کوئی عورت نماز نہیں پڑھتی ہے، حالانکہ نماز نہیں پڑھنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن نماز نہیں پڑھنے کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، شوہر سے نہیں ہے، تو لہٰذا فقہا نے یہ بات لکھی ہے کہ اس موقع پر شوہر کے لیے اجازت نہیں ہے نماز نہ پڑھنے پر وہ بیوی پر ہاتھ اٹھائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے کہا فَعِظُوهُنَّ، اگر صالحیت میں کمی ہے تو پھر نصیحت سے کام چلایا جائے گا، ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد دوسری جو ذمہ داری عورتوں کی بتائی قانتات یعنی شوہر کی فرما برداری کرنا، اگر اس میں کمی ہوتی ہے تو اب وعظ یعنی نصیحت والی سزا بھی اپنائی جا سکتی ہے، یا نصیحت والا طریقہ بھی اپنایا جا سکتا ہے، اور وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اور بستروں کو الگ کر دینا یہ طریقہ بھی اپنایا جا سکتا ہے، اس لیے کہ
دوسری ذمہ داری میں کمی ہوئی ہے۔ اور یہ بات ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی ملتی ہے کہ ازواج مطہرات نے نفقے کی زیادتی کا مطالبہ کیا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ناپسند فرمایا۔ تو بظاہر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات کے درمیان یہ جو نظریے کا اختلاف ہوا، اور ایک اعتبار سے شوہر کی منشا کو نہیں سمجھا گیا، تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات سے 1 مہینے کی علیحدگی اختیار کی تھی۔ تو اب دیکھیے، قانتیت میں، اطاعت میں، یہ شوہر کے منشے کو سمجھنے میں کمی ہو گئی۔ تو ہمیں سیرت میں یہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر مبارک کو الگ کر دیا، یہاں پر بھی ضرب کی اجازت نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد تیسری ذمہ داری جو بتائی، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، کہ اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرنا۔ ظاہر ہے کہ یہی عورت کے لیے سب سے بڑا زیور، سب سے بڑا گہنا ہوتا ہے کہ وہ حیا اور پاک دامنی کو اپنے ساتھ باندھے رکھیں۔ اگر اس میں کمی ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ شوہر کی غیرت کا بھی مسئلہ آ جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب شوہر کی غیرت کا مسئلہ آ جائے تو کہیں نہ کہیں نکاح جو ایک نازک رشتہ ہوتا ہے اس کے ٹوٹنے کا بھی خطرہ ہے۔ تو اس موقع پر قربان جائیے، قرآن کہتا ہے کہ وَضْرِبُوهُنَّ، کہ اگر عورت سے اتنی بڑی کوئی غلطی ہو جائے اور جس کی وجہ سے غیرت ابھر جائے اور اسی طرح نکاح خطرے میں پڑ جائے، تو بجائے نکاح کو توڑنے کے، نکاح کو ختم کرنے کے، زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی ناراضگی کا اظہار ضرب سے اور ہاتھ اٹھانے سے کریں۔ البتہ اس کے لیے بھی شرائط ہے، ایک تو چہرے پر نہیں مارنا ہے، اسی طرح نازک مقامات جتنے ہیں ان پر نہیں مارنا ہے، اسی طرح ایسا نہیں مارنا ہے کہ جس کی وجہ سے گوشت پر نشان آ جائے یا ہڈی ٹوٹ جائے، ایسے طریقے سے نہیں مارنا ہے کہ جلد پر نشان آ جائے یا ہڈی ٹوٹ جائے، اس طریقے سے نہیں مارنا ہے۔ چنانچہ حجۃ الوداع کے خطبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو ارشاد فرمایا، جو مسلم کی روایت ہے کہ اتقوا اللہ فی النساء، کہ عورتوں کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو، فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ، تم نے اللہ کے امان اور اللہ کے کلمے کے ساتھ ان سے نکاح کیا ہے، واستحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ، اور اللہ کا نام لے کر تمہارے لیے ظاہر ہے کہ یہ آپس کا ایک دوسرے سے نفع اٹھانا یہ تمہارے لیے حلال ہوا ہے۔ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُوَطِّئَنَّ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، چنانچہ ان کے لیے، عورتوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کسی ایسے آدمی کو اپنے بستر پر آنے دے کہ جس کو شوہر ناپسند کرتا ہے۔ بستر سے مراد ہے یہاں پر گھر، کہ گھر میں کسی ایسے آدمی کو نہ آنے دیا جائے جس کو شوہر ناپسند کرتا ہے۔ فَإِن فَعَلْنَا، اور دونوں ہی مطلب ہو سکتا ہے، بستر پر آنا بھی مراد ہو سکتا ہے، گھر میں آنا بھی مراد ہو سکتا ہے۔ اب اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر فرما رہے ہیں فَإِن فَعَلْنَا، لیکن اگر عورتیں اس میں کوتاہی کریں، یعنی وہی حافظات میں کمی آ جائے، تو فَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرَّحٍ، کہ اب جو ہے ایسی مار مارنا ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی نقصان نہ پہنچے، احساس ہو جائے۔ تو دیکھیے یہاں پر قرآن نے نکاح کو بچانے کے لیے اور انسانی اور فطری غیرت کا احساس کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اس سچویشن میں نکاح کو توڑنے سے بہتر ہے کہ ہاتھ اٹھا کر اپنے غصے کا اظہار کر دیا جائے اور سامنے والے کو احساس بھی دلایا جائے، ورنہ اگر خدا نخواستہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے پوری فیملی منتشر ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے ہماری رائے کے اعتبار سے قرآن کریم کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ جب حافظات میں کمی ہو جائے گی اس وقت میں ضرب کی اجازت ہے، وہ بھی ایک بڑے نقصان سے بچانے کے لیے۔ یہ تشریح اس وجہ سے بھی کرنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت مغربی معاشرہ اور اسی طرح مغرب زدہ جو اسکالرز یا علماء ہیں وہ ضرب کو اس کے حقیقی معنی میں لیتے ہی نہیں ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ضرب کے معنی اعراض کر دینا، چھوڑ دینا، دور چلا جانا، یہ معنی لیتے ہیں، جبکہ یہ قرآن پاک کے اندر معنوی اعتبار سے تحریف ہو جائے گی۔ تو اس وجہ سے خلاصہ کلام یہی نکلتا ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ وعاشروہن بالمعروف، یعنی حسن معاشرت پر ٹکنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنا، ذمہ داریوں کو پورا کرنا، یہ اس کی خوبصورتی ہے۔
اب اگر اس میں کسی طرح کی کوئی کمی ہوتی ہے تو کمی کو سدھارنے کا وہ طریقہ ہے جو قرآن پاک نے بتایا ہے۔ کاش کہ اگر ہم قرآن پاک کو صحیح طور پر سمجھنے والے بن جائیں تو ہمارے معاشرے کے بہت سارے مسائل ختم ہو سکتے ہیں، حل ہو سکتے ہیں۔ تو لہٰذا خدا را اس سلسلے میں ہمیں ڈرنا چاہیے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں ڈرایا ہے کہ اتقوا اللہ فی النساء، کہ اللہ سے عورتوں کے سلسلے میں ڈرو، اس لیے کہ اس کے بارے میں ہمیں جواب دینا ہے، اس کا جواب دینا پڑے گا کہ آپ نے جو بھی عمل کیا ہے اپنے ازواج کے ساتھ، اپنے بیویوں کے ساتھ، یا بیویوں نے اپنے شوہروں کے ساتھ، چونکہ یہ حقوق اللہ کا معاملہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے آپ کو اس کا جواب دینا ہے، ہم سب کو اس کا جواب دینا ہے۔ تو لہٰذا اب اس غلط فہمی کو ختم کر دینا چاہیے کہ قرآن نے یا اسلام نے مردوں کو یہ اختیار دے رکھا ہے کہ اپنی بیویوں پر ہاتھ اٹھائیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ قرآن پاک کا کانٹیکس کچھ اور کہتا ہے، اور ہم نے قرآن کے نام پر اپنے معاشرے میں کچھ اور برائی اور گندگی پھیلا رکھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت بھی عطا فرمائے اور قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔